बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, न्यू नावल जुल्मत का सफ़र मज़लूमियत के शहर में एपिसोड नंबर 2 यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प साबित होने वाला है। इसके अंदर मैं तो यूँ कहूँगा इंसानियत भी शर्मा जाती है। चलते हैं और कुछ कहिए बगैर अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि ये बहुत महंगा एपिसोड अपलोड करने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि रेहाना को घर बिठा दो। कोई ज़रूरत नहीं इसकी कमाई की, इस सिलाई कढ़ाई का काम वो घर बैठे भी कर सकती है। शकील ने सारी इस सूरत हाल से आगाह करके इसे ये मशवरा दिया था। इस्माइल शाह को ये भी पता था कि शकील दरपर्दा रेहाना को पसंद करता है और इससे शादी का ख्वाह है। बल्कि इसकी माँ ने तो इस्माइल की माँ से ढके छुपे लफ्ज़ों में रिश्ते की बात भी की थी। गो वो निस्बत के लिहाज से इस्माइल शाह के घराने से कम दर्जा रखते थे कि इस्माइल शाह सैयद था और उमूमी तौर पर सैयद ख़ानदान से वह रिश्ता करने के मुखालिफ होते हैं। मगर इस्माइल या इसके वालिद को इस किस्म का कोई अमर माने नहीं था। वो जानते थे कि इस्लाम में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी कि सैयद का किसी गैर सैयद से रिश्ता न हो सकता हो। इस किस्म की कई मिसालें इन्हें सहाबा कराम और ताबईन के दौर की मिलती थी, इनमें सैयद ज़ात का रिश्ता गैर सैयद से हुआ हो। बाकी माशी लिहाज से दोनों घराने हम पल्ला थे, मगर इस्माइल की माँ पहले बहू को घर में लाना चाहती थी। दूसरे, रेहाना के जहेज़ के लिए भी अब तक कोई सामान तैयार नहीं हुआ था, इसलिए इसने शकील की माँ को हम मशवरा करेंगे कहकर वक्ती तौर पर टाल दिया था। इस तरह वो कमीना आदमी समझेगा कि हम इससे डर गए हैं। इस्माइल शाह बोला, वरना मैं खुद रेहाना के इस काम पर दिली तौर पर नाखुश हूँ। तुम समझने समझाने को छोड़ डॉक्टर साहब, औरत ज़ात कांच की मानद होती है और तुम्हें पता होगा कि कांच हल्की सी ठोकर भी नहीं सह सकता। मगर यार, इसकी बेइज्जती में मैंने की है और मुझे ही नुकसान पहुंचाकर वो बदला लेगा। तुम्हें कुछ कहना होता तो वो उसी वक्त अपने आदमियों से तुम्हारी मुरम्मत करा देता। इसी तरह सरे आम क्या कहने तुम्हारी अकल के बेवकूफ़ ऐसे कमीने लोगों से नहीं डरते। वो तुम्हारी पिटाई भी करते और उल्टा तुम्हें हवालात में बंद भी करवा देते। पुलिस अंधी है क्या? सिर्फ अंधी नहीं, बहरी भी है। अगर यूँ है तो इसने इसी वक्त अपनी बेइज्जती का बदला क्यों नहीं ले लिया? वो कीना परस्त और घटिया शख्स है। मेरा ख्याल है वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करो। मसलन यही कि रेहाना के घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दो। ख़ुद भी रात को घर से निकलने से परहेज़ करो। दिन को भी गैर ज़रूरी फिराने से परहेज़ करो। गो तुम्हारे पास आवारा गर्दी के लिए सिर्फ एतवार का दिन होता है। वो दिन भी कोशिश करके घर में ही गुजारा करो। अगर कहीं जाना मजबूरी बन जाए तो मुझे घंटी करके बुला लो। एक अकेला और 2 11 होते हैं। अगर पुलिस में कोई वाकिफ़कार है तो इस ज़िमन में इससे भी मशवरा कर लो। शकील तालीम के मैदान में इस्माइल से बहुत पीछे पर अमली ज़िंदगी में काफ़ी जहान दीदा था। इसके मशवरे इस्माइल को बहुत म्यारी लगे, मगर अफसोस कि इनमें से किसी मशवरे पर अमल करने की नौबत न आ सकी। इस दिन वो बगैर वक्त लगाए घर की तरफ रवाना हुए। इसे रह कर रेहाना की फ़िक्र हो रही थी। मुझे इसे काम पर नहीं जाने देना चाहिए।
اس کے ذہن میں سوچ ابھری، اس کے اندیشے اس وقت حقیقت کا روپ دھار گئے جب گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں بولی، اسماعیل پتر ریحانہ کا پتہ کر لو، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اس کی زبان اکلا گئی۔ روزانہ ریحانہ اس سے کافی پہلے گھر پہنچ جاتی تھی۔ ابو جان کو بھیج دیا ہوتا، تم تو پریشانی ہو گئے ہو۔ ماں اس کی پریشانی باپ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ رکشہ وغیرہ خراب ہو گیا ہو، تمہارے والد نے وہ جگہ ہی نہیں دیکھی تھی جہاں وہ کام کرتی ہے۔ پریشانی کیسی ماں جی؟ وہ جلدی سے بولا، میں ابھی اسے لے آتا ہوں۔ مگر اس کے دروازے کی طرف مڑنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف بڑھا کہ شاید ریحانہ ہو، حالانکہ اس کو دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ابراہیم شاہ غازی کا گھر ہے۔ دروازے پر پولیس والے کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ جی، پولیس والے نے پوچھا، تم اس کے بیٹے ہو؟ اس مرتبہ بھی اس کا جواب اس بات میں تھا، تمہیں اور اپنے والد کے ساتھ تانے چلنا پڑے گا۔ مگر کیوں؟ آواز اس کے گلے میں اٹکنے لگی۔ اپنی بہن کی ضمانت کے لیے وہ تانے میں ہے۔ ضمانت کیا؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہاں، پولیس والا معنی خیز لہجے میں بولا، مگر یہ دوسری قسم کا ایکسیڈنٹ ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، یہ پولیس والا کیسے بلانے آیا ہے؟ سر پر سفید ٹوپی رکھے اس کا باپ غالباً مسجد سے ہی آ رہا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ریحانہ کا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ تانے میں ہے، ہمیں اسے وہاں سے لانے کے لیے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یا اللہ خیر۔ ابراہیم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ تانے چل کر دیکھ لینا۔ پولیس والے نے مونچھوں کو تو دیا۔ چلو بیٹھو رکشے میں۔ وہ دونوں اس کے ہمراہ رکشے میں بیٹھ گئے۔ اسماعیل کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے پولیس والے کا معنی خیز لہجہ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ راستے بھر رکشے میں خاموشی چھائی رہی۔ سر جی، کڑی کا بھائی اور باپ حاضر ہیں۔ انہیں گھر سے لانے والے سپاہی نے تھانے دار کو سلوٹ کر کے کہا۔ تھانے دار نے کہا، بزرگوں، تسی تے اچھے خاصے نمازی پریزی نظر آ رہے ہو، پھر اپنی کڑی نو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے؟ آپ کی بات میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ ابراہیم شاہ اکلا گیا تھا۔ تمہاری بیٹی آج پکڑی گئی ہے بزرگوں، پتنگ اڑاتے نہیں گڈی چڑھاتے، جسے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں منہ کالا کرتے ہوئے۔ تھانے دار صاحب، آپ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسماعیل شاہ نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کیا تھا۔ برخوردار میں حقائق بیان کر رہا ہوں، اگر میری زبان سے یہ سننا برا لگ رہا ہے تو کل اخبار میں پڑھ لینا تفصیل کے ساتھ، اور اگر اس کے بعد بھی تم لوگوں نے کڑی کو لگام نہ ڈالی تو شاید اگلی مرتبہ اس کی ویڈیو بھی بازار میں آ جائے، ویسی ہی ویڈیو جو کسی زمانے میں لوگ چھپ کر دیکھا کرتے تھے مگر آج کل سر عام بیچی اور دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف کی مخلصانہ کوششوں سے فحاشی کو بھی آرٹ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اپنی کڑی کو سنبھالیں، بلکہ جلد از جلد کسی کے متھے مار کر اپنی جان چھڑائیں۔ ریحانہ کی خبر اخبار میں آئے گی۔ ابراہیم شاہ نے خود کلامی کی اور پھر بائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھک گیا۔ ابو جان! اسماعیل نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر ابراہیم نیچے گر گیا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ بہر کی طرف بھاگا۔ اوے شیدے، جا کوئی رکشہ ٹیکسی پکڑ کے دونوں کو دے۔ تھانے دار نے انہیں گھر سے بلانے والے سپاہی کو حکم دیا اور وہ جی سر کہہ کر اسماعیل کے پیچھے نکلا، مگر اس کی مدد سے پہلے اسماعیل ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کے ٹیکسی والا کسی سواری کو چھوڑنے تانے آیا تھا۔ سواری کا ٹیکسی سے نکلنا اور اسماعیل کا والد کو لے کر ٹیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھنا ایک وقت میں ہوا تھا۔
ڈرائیور جلدی چلو ایمرجنسی ہے۔ ڈرائیور نے عجلت میں ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ سول اسپتال چلو۔ وہ ایک لمحہ سوچ کر بولا۔ یوں بھی تانے کے سب سے نزدیک سول اسپتال ہی پڑ رہا تھا۔ اگر بالغرض ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے جانا تو بہرحال سول اسپتال ہی پڑتا کہ کسی پرائیویٹ اسپتال میں والد کا علاج کرانا کم از کم اس کے بس سے باہر تھا۔ ڈرائیور کو اسپتال کا بتا کر اس نے موبائل فون نکالا اور شکیل کا نمبر ملانے لگا۔ شکیل کی ہیلو سنتے ہی اس نے کہا، شکیل جلدی سے سول اسپتال پہنچو، ابو جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ساتھ کچھ پیسے بھی لیتے آنا۔ میں ابھی آیا۔ شکیل نے بھی موقع کی مناسبت سے کوئی سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ فون بند کر کے وہ والد کی چھاتی سہلانے لگا۔ اذیت جیسے اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھی۔ خود اس کا دماغ مختلف خیالات کی جگہ بنا ہوا تھا۔ ریحانہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت سلجھی ہوئی، کم گو، حیا والی اور پابند سووں سلاد تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اور بھائی بہن جیسا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اسے یاد نہیں پڑتا کہ پچھلے 5-6 سال سے اس نے کبھی ریحانہ کو ننگے سر دیکھا ہو۔ اگر وہ اتنی ہی آبرو باختہ تھی تو کم از کم اپنے کسی عمل سے تو اسے لگتی۔ بہرحال یہ سب کچھ ریحانہ سے ملنے پر ہی پتہ لگے گا۔ وہ جیسے خود کو بولا، اور اگر یہ سچ ہوا پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی نگاہوں کے سامنے لہرانے لگا۔ بھائی نے بے حیا بہن کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ بدچلن بہن کو گولی مار کر غیرت مند بھائی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مظلوم بھائی نے بہن کے آشنا کے ساتھ پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ بھائی نے پیٹرول چھڑک کر بہن کی عصمت فروش بہن کو آگ لگا دی۔ بھائی نے بہن کو گولی مار کر خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اخبار کے مختلف قسم کی سرخیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ ان بھیانک خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ٹیکسی ڈرائیور اس کو مخاطب ہوا، بھائی گاڑی کدھر روکنی ہے؟ ہاں وہ گڑبڑا سا گیا۔ سر جی میں نے کہا گاڑی کدھر روکوں؟ پارکنگ میں روکو اور بھلا وارڈ کے اندر لے جاؤ گے؟ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ سٹریچر اسے ایمرجنسی سے مل جاتا مگر اتنا وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے والد کو بازو میں بھرا اور اسپتال کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے آواز دی، سر جی کرایہ، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ بغیر رکے بولا اور اسپتال میں گھس گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کدھر ہے؟ ایمرجنسی وارڈ کس طرف ہے؟ وہ عجلت میں ایک بندے سے مستفسر ہوا اور اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ وہ باپ کو اٹھاتے ادھر دوڑتا چلا گیا۔ سر ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں موجود بیڈ پر والد کو لیٹاتے ہوئے وہ وارڈ بوائے کو مخاطب ہوا، ذرا انتظار کرو، ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں۔ آنے والے ہیں کیا مطلب؟ یہ ایمرجنسی وارڈ ہے اور جہاں ہر وقت ڈاکٹر صاحب کا حاضر رہنا ضروری ہے۔ تم مجھے قانون مت بڑھاؤ، آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ اگر میرے والد کو کچھ ہو گیا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ اسماعیل نے غصے سے بپر کر وارڈ بوائے کا گریبان پکڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر منحنی سے وارڈ بوائے کی حالت غیر ہونے لگی۔ ابھی بلاتا ہوں۔ وہ گھبرا گیا اور اسماعیل نے جیسے ہی اس کا گریبان چھوڑا وہ بھاگ کر اندر گھس گیا اور اگلے چند منٹوں میں وہ ڈاکٹر کے ہمراہ نمودار ہوا۔ ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر اسماعیل کو اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہ ہوئی کہ وہ سویا ہوا تھا، مگر اس نے ڈاکٹر سے شکوہ شکایت کی بجائے اپنے والد کی حالت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ابراہیم شاہ کی حالت دیکھتے ہی ڈاکٹر نے وارڈ بوائے کو کہا، سٹریچر میں ڈالو، اسے ICU میں لے جانا پڑے گا۔ وارڈ بوائے نے جلدی سے سٹریچر سیدھا کیا۔ اس دوران اسماعیل نے والد کو اٹھا کر سٹریچر میں لٹا دیا۔ وہاں سے وہ تیزی سے ICU کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ اسماعیل کو دروازے پر روک کر ڈاکٹر اور وارڈ بوائے اندر گھس گئے اور وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، شکیل کی گھنٹی تھی۔ اس نے گھنٹی وصول کی۔ شکیل، میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے سامنے کھڑا ہوں، جلدی پہنچو۔ اوکے میں آ گیا۔ شکیل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر چند منٹ بعد وہ اس کے پاس تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ صبح تک تو چنگے بھلے تھے،
دل کا دورہ اچانک ہی لگا کرتا ہے بھائی، مزید تفصیلات تو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، تم یہیں ٹھہر کر انتظار کرو، ابو جی اندر ہی ہیں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شکیل حیران رہ گیا، والد کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو، ایسا کون سا ضروری کام ہے؟ یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے، بس فون پر رابطہ رکھنا۔ وہ شکیل کو شدر چھوڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ ٹیکسی والا کرائے کی وجہ سے اس کا منتظر تھا۔ معافی چاہتا ہوں دوست، تمہیں انتظار کی زحمت دی۔ وہ ٹیکسی کے اندر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ٹیکسی ڈرائیور خوش اخلاقی سے بولا۔ اب کہاں جانا ہے؟ واپس تانے چلو۔ اس کا ارادہ ریحانہ کو گھر پہنچا کر واپس اسپتال آنے کا تھا۔ تانے کے سامنے ٹیکسی روک کر اس نے کرایہ ادا کیا اور ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھانے میں گھس گیا۔ اسے اپنے اشنا سمیت تمہارے جاتے ہی رہا کر دیا تھا۔ تھانے دار اس کے ریحانہ کے متعلق استفسار پر اطمینان سے بولا، ہمارا مقصد تو فقط تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، ورنہ جب گڑی منڈا راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تھانے دار کی ریمارکس پر وہ خجالت بھرا چہرہ لیے تھانے سے نکل آیا۔ شاید وہ گھر پہنچ گئی ہو۔ اس نے موبائل نکال کر گھر کا نمبر ملایا، مگر کافی دیر گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میرا خیال ہے خود ہی گھر جانا پڑے گا، یہ سوچ کر اس کے قدم بس سٹاپ کی طرف اٹھنے لگے کہ ٹیکسی کا کرایہ اس کی جیب میں پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے اپنے ساتھ اسپتال لے جائے گا۔ اسے اپنی بہن کی بھی فکر تھی، نہ معلوم وہ گھر پہنچی تھی یا جان کے خوف سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ گھر سے غائب ہو جاتی تو بہت سے سوالات کے جوابات رہ جانے تھے۔ سٹاپ پر اتر کر وہ تیز قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور ہی تھا کہ اسے گھر کے اندر سے اپنی ماں کی چیخ سنائی دی۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ماں سین میں تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ برچی خانے میں استعمال ہونے والی بڑی چھری دستے تک اس کے پہلو میں گھسی ہوئی تھی۔ اسے مارنے والا غائب تھا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر اسماعیل کے ذہن میں اس کے تعاقب کا خیال نکل گیا تھا۔ امی جان! اس نے ماں کا سر اٹھا کر گود میں رکھا، چھری کو دستے سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا اور سائیڈ پر پھینک دیا۔ چھری کے بدن سے نکلتے ہی خون کا ایک فوارہ سا نکلا تھا جو اس کے چہرے اور کپڑوں کو رنگین کر گیا تھا۔ اس نے ماں کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے زخم کے گرد لپیٹا، مگر اس کی یہ کوشش بے سود تھی۔ اس کی ماں کا جسم آہستہ آہستہ بے حرکت ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کی طرف مرکوز تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مقدس آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی۔ اسماعیل اس وقت بھی کسی امید کے سہارے اپنی ماں کا بے جان لاشا چھوڑ کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کا ارادہ کسی ٹیکسی یا رکشے والے کو بلانے کا تھا، مگر اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پولیس والے دن دناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ سپاہیوں کو لیڈ کرنے والا تھانے دار داڑا، انسپیکٹر صاحب، مجرم بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو میری ماں کو اسپتال تک چھوڑنے میں میری مدد کرو، اس کی جان خطرے میں ہے، بعد میں ضروری کارروائی کر لینا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر اسماعیل کی ہلکی سی داڑھ بند گئی تھی اور اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بر وقت اپنی ماں کو اسپتال لے جائے گا، حالانکہ یہ اس کی خوش فہمی تھی، ورنہ اس کی ماں کب کی دم توڑ چکی تھی۔ مجرم بھاگا نہیں ہے پتر، بھاگنے کی فکر میں ہے۔ کیا خیال ہے تم ہماری آنکھوں میں دھول چونکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اوے شیدے، پکڑ لو اس بغیرت کو۔ تھانے دار اس سے بات کرتے کرتے ایک سپاہی کو مخاطب ہوا۔ جی سر، شیدہ مستعدی سے بولا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں ویسی ہی باتیں کر رہا ہوں جس طرح تمہیں سنائی دے رہی ہیں اور جیسی مجھے کرنی چاہیے۔ بشیر اعلیٰ، قتل کو کسی رومال سے پکڑ کر محفوظ کر لو۔ بشیر اعلیٰ، قتل کو کسی رومال سے پکڑ کر محفوظ کر لو، اس پر قاتل کی انگلیوں کے نشان ہوں گے۔
اسماعیل کو جھڑک کر وہ دوسرے سپاہی کو بولا اور بشیرہ جی جناب کہہ کر جیب سے سفید رومال نکالے اسماعیل کی ماں کے پاس پڑے آلے قتل کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس دوران شیدہ اسماعیل کو ہتھ کڑی لگا چکا تھا۔ ہاں بھائی شیرے سناؤ کوئی نئی تازی؟ فاضل خان نے صوفے سے ٹیک لگا کر اپنی دونوں ٹانگیں سامنے پڑے شیشے کی میز پر رکھ لی تھی۔ شیرے نے جواب دیا، سیٹھ صاحب لڑکی کو تھانے دار صاحب نے ایک سپاہی کے ہاتھ بھجوا دیا تھا، اس کے بھائی کو پولیس اپنی ماں کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے اور اس کا والد دل کے دورے کے باعث اسپتال کے رستے قبر میں پہنچ گیا ہے۔ ہاں فاضل کا کہکا کافی بلند تھا۔ یہ ہے ہم سے ٹکر لینے کا انجام بے وقوف، کچھ سیکھو۔ تم تو اسی وقت اسے پار کرنے کے چکر میں تھے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ 2 منٹ کی تکلیف کے بعد ہمیشہ کی مکتی۔ جی سیٹھ صاحب دانش مندی نے ہی آپ کو یہ مقام بخشا ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ حکم کریں سیٹھ صاحب۔ اس فائل میں سید اسماعیل شاہ کے گھر کی ملکیت کے کاغذات ہیں، یہ اس سے دستخط کروا کر لے آؤ۔ وہ دستخط کر دے گا؟ کیا اس کی بہن ہم ڈولی میں بٹھانے کی غرض سے لائے ہیں؟ بے وقوف، اسے دھمکی دو کہ اگر اس نے دستخط نہ کیے تو ہم اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ شیرے نے فاضل سے فائل لی اور بیٹھ جانے کے لیے مڑا، اور ہاں دستخط کرانے سے پہلے اس کی ڈارس باندھ دینا۔ ڈارس باندھانے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جی جانتا ہوں، پر آپ بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ گدھے، اسے بتانا کہ اس کی بہن بالکل محفوظ ہے اور اس کے ساتھ معصوم بھی ہے۔ اسے تھانے میں زبردستی لے جا کے بٹھایا گیا تھا، باقی سارا ڈرامہ تھا اس کی اکڑ ختم کرنے کا۔ اسے حقیقت بتلا دو بالکل، تاکہ اسے پتہ چلے اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اور شیرہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شکیل کے لہجے میں تعصب تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا شکیل، کچھ بھی نہیں۔ اخبار میں تو کوئی عجیب سی کہانی شائع ہو رہی ہے، پولیس کا بھی سارا زور اس بات پر ہے کہ خالہ کو تم نے قتل کیا ہے، اسی وجہ سے انسپکٹر نے تمہیں والدین کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ اخبار کون سی عجیب کہانی شائع کر رہے ہیں؟ یہی کہ ریحانہ کا کردار خراب تھا اور اس کے ساتھ خالہ کی ملی بھگت تھی، جبکہ چچا اور تم لا علم تھے، اور جب چچا کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے دل کا دورہ پڑا اور تم نے اسی وجہ سے خالہ کو قتل کر دیا۔ بکتے ہیں سارے، بکواس کرتے ہیں یہ سارے بغیرتیں اپنی طرف سے ہانکتے ہیں ایسی باتیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ ریحانہ ایسی ہے اور نہ میں نے امی کو قتل کیا ہے۔ شاید میں قاتل کو پکڑ بھی لیتا، مگر افسوس میں امی جان کو سنبھالنے لگ گیا اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ مطلب تمہارے خلاف سازش تیار کی گئی ہے اور یہ کام لازمی طور پر فاضل خان کا ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال تم ریحانہ کا پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے یار، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اور تمہارے لیے کسی وکیل کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ شکیل نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا اور حوالات سے بہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں تھیں۔ اپنے تئیں تو وہ اسماعیل کو تسلی دے آیا تھا، مگر اسماعیل جس جال میں پھنس گیا تھا شاید وہ مشکل سے ہی بچ پاتا۔ پولیس کے بیانات اسماعیل کے خلاف تھے، چشمدید گواہ بھی فاضل نے کرائے پر حاصل کر لینے تھے۔ سب سے بڑھ کر آلہ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے، مگر اس کے باوجود شکیل نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ وہ اسماعیل کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آگے اللہ مالک ہے، فی الحال تو اسے ریحانہ کو تلاش کرنا تھا جو آخری مرتبہ تھانے میں دیکھی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ شیر خان بڑے انداز سے تھانے دار کے دفتر میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آئیں جی شیر خان صاحب، خوش آمدید۔ تھانے دار کرسی سے اٹھ گیا۔ بیٹھے جناب۔ تھانے دار نے مصافحہ کر کے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔
شیر خان پھیل کر بیٹھ گیا۔ اوے شیدے، کوئی چائے پانی کا بندوبست کر۔ جی سر، شیدہ چراغ کے جن کی طرح نمودار ہو کر بولا۔ ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو جائے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب شیر خان تھا۔ نہیں نہیں تانے دار صاحب، شکریہ۔ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ایک تو تمہاری امانت پہنچانی تھی۔ شیر خان نے جیب سے بڑی مالیت کے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ سیٹھ صاحب نے تمہارا بہترین کام دیکھتے ہوئے بطور انعام بھیجے ہیں۔ دوسرا، اسماعیل شاہ سے کچھ کاغذات بھی دستخط کرانے تھے۔ کام کا معاوضہ تو میں نے پہلے سے ہی وصول کر لیا تھا۔ بہرحال سیٹھ صاحب کے ہدیے کو ٹکرانا کفران نعمت ہوگا۔ تھانے دار نے لالچی انداز میں رقم جیب میں منتقل کر لی۔ کیسے کاغذات؟ یہ شیر خان نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ تھانے دار نے خوش آمدانہ انداز میں سر ہلایا۔ چائے کے آنے تک دستخط کروا لو۔ شیر خان اس بات میں سر ہلاتا ہوا حوالات کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر اسماعیل خان کے بدن میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی اور وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ کیسے ہو بھائی؟ شیر خان نے اسے متوجہ کیا، مگر اسماعیل خاموش رہا۔ شیر خان نے کہا، تمہاری بہن کا پیغام لایا ہوں، اور اس مرتبہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اسماعیل تیر کی طرح حوالات کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے میں بے تابی تھی۔ فی الحال تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے اور عزت بھی، مگر جب تک تم چاہو۔ کیا مطلب واضح ہے، ہماری ہدایت پر عمل کرو گے تو وہ محفوظ رہے گی۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں سیٹھ صاحب کی طاقت دیکھ لی ہے نا تم نے۔ گویا میرا اندازہ ٹھیک تھا، یہ سارا فاضل خان کا کیا دھرا ہے۔ جب تم جیسے دو ٹکے کے آدمی سیٹھ فاضل خان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگ جائیں گے تو کیا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ گھٹیا انسان ہے اور گھٹیا انداز میں بدلہ لیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں 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 ہاں، شیر خان کے منہ سے بے ساختہ کہکا نکلا۔ بے وقوف، تم اپنی جان کی خیر مناؤ اور سیٹھ صاحب سے انتقام لینے کا سوچنا بھی مت۔ تم جیسوں کے لیے اس کے غلام ہی کافی ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ اسماعیل نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، یہ تم انتقام لے لینا، فی الحال اپنی بہن کی فکر کرو۔ تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ ان کاغذات پر دستخط کر دو، تمہاری بہن باعزت رہا کر دی جائے گی۔ شیر خان نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ کیسے کاغذات؟ تمہارے گھر کی ملکیت کے کاغذات ہیں۔ چند گز زمین کے لیے تمہارا فاضل خان اتنا گر گیا کہ قتل اور اغوا جیسے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ اس کے باوجود خود کو سیٹھ کہتا ہے۔ لعنت ہو ایسی دولت و جائیداد پر۔ ابے تم سیٹھ صاحب کی شان میں بہت گستاخی کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ پچھتانے کو میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ بہرحال تم پہلے میری بہن میرے دوست شکیل کے گھر حفاظت سے پہنچا دو، اس کے بعد میں دستخط کر دوں گا۔ نہیں برخوردار، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پہلے تم دستخط کرو۔ یوں بھی اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے دوبارہ بھی اغوا کرا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شرائط کو چھوڑ دو۔ میری بات پوری ہو چکی ہے۔ اسماعیل نے فائل بیر پھینک دی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، اپنا اچھا برا میں خوب جانتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی دلال کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ شیر خان نے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے فائل اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ برتا تھانے دار کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کہتے ہیں رسی جل گئی پر بل نہیں نکلے۔ شیر خان کی زبانی ساری تفصیل سن کر فاضل خان دانت پیستے ہوئے بولا، ہمارا خیال ہے پہلے والا سبق اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ سیٹھ صاحب، ابھی تو آپ نے اس کی اکڑ نہیں دیکھی، وہ تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دے رہا تھا۔ دھیرے شیرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں ہماری عادت کا تو پتہ ہے نا کہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تو ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، پر مجھ سے تو آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ شیر خان کے لہجے میں خوش آمدانہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
یوں کرو دوبارہ تھانے دار کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو کہ آج رات کے لیے اسماعیل کو ہمارے حوالے کر دے، صبح سویرے اسے باخیریت واپس کر دیں گے، اسے ابھی لے آؤ یار، ابھی لے آؤں یا نہیں؟ لانا رات کو ہے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، شیر خان سلام کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تو فاضل خان کسی سوچ میں گم رہا، پھر تپائی پر رکھا فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ گھنٹی وصول ہوتے ہی وہ بولا، جی سیٹھ صاحب حکم کریں۔ ٹھیکیدار، فی الحال ہمارا کام مؤخر کر دو کیونکہ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، چند دن بعد شروع کرنا، جیسے آپ کی مرضی سیٹھ صاحب، اور شروع کرنے کا حکم دے دینا۔ اوکے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ فاضل علی خان اسماعیل کے ساتھ کیا کرتا ہے، جس کی دنیا ہستی بستی دنیا اس نے اجاڑ دی، ماں کو قتل کرا دیا اور الزام بیٹے پر لگا دیا، اور باپ ویسے ہی اپنی بیٹی کی یہ بنائی گئی جھوٹی باتیں، الزامی باتیں سن کر اٹیک ہوا، وہ بھی قبر میں پہنچ گیا، اور بیٹی نہ معلوم کہ کہاں ہے، کن حالات میں ہے، کیا ہوگا اسماعیل کے ساتھ، اور کیا کرے گا یہ فاضل علی خان، اور یہ چند ٹکوں پر بکنے والی پولیس اس بیچاری ریحانہ کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ آئیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو جلد اپلوڈ کیا ہے تو پلیز اگر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔